अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस पर से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें निकालने से हम कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और सरमायाकारी करें। इसके साथ साथ जो है वो आर्मी चीफ ने भी कहा कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों तले वसी मदनी ज़खायर के होते हुए मायूसी और बेदखली की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो चूँकि आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमतों में 2 से 3% जो कमी है वो ज़ाहिर हुई है। इस कमी से जो है क्या आलमी मंडी में जो कमी वाक़या हुई है इससे पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस कमी से मुस्तफ़ीद होंगे, इस पर बात होगी। मज़ीद बात करें तो अमेरिका की ईरान से मुमकिना जोहरी डील पर बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं उनकी भी तस्दीक हो गई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी गज़ा के हवाले से भी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट जो फोरम है उससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास खरबों डॉलर के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से हम जो कर्ज़ों का पहाड़ है उसके बोझ से हम जो है वो बड़ी ईजी हो जाएंगे। देखिए मिसबा, आज की जो स्पीच है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि एक तो ये प्रेसिडेंट जो सूरत हाल है उसके हवाले से बता रही हैं या निशानदेही करती हैं, उस तरफ इशारा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ फ्यूचर की जो आपकी प्लानिंग है पाकिस्तान की या पाकिस्तान की क़यादत कैसे सोचती है, पाकिस्तान को उसने कैसे लेके चलना है। मेरा ख्याल है आज का अगर आप ख़िताब सुन लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं कि पाकिस्तान आखिर फ्यूचर के अंदर अपने मिसाइल के साथ जो है कैसे कोपित करना चाहता है। अच्छा, और इसमें आपको ये नज़र आता है कि मुल्क की जो इस वक्त जो पॉलिटिकल क़यादत है और इसके साथ जो अस्करी क़यादत है, दोनों एक तो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अच्छा, और दोनों की सोच एक तरह की है और पूरी दुनिया को आज ये मैसेज दिया गया है जितने भी दुनिया भर के ममालिक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ आकर किसी भी शोबे में हाथ मिलाना चाहते हैं, उन सब के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत हो या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, दोनों का नुक्ता नज़र एक है। दोनों की स्पीच का एक तो ताल्लुक है कि पॉलिटिकली इसको देखा जाए, इसका ताल्लुक जो है। दूसरा इसका ये है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है, सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस, कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है सबको इनवाइट करें कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा वो जो एक अहम पहलू है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसी सूरत में आती है क्योंकि जो पैसा होता है बहुत शाही होता है, सही, तो उसको सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ चाहिए होती हैं। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की गारंटीज़, जो भी इन्वेस्टर आता है पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर और देखता है कि क्या वो अगर कोई यहाँ प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो हैं समझे कि माउथ में से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि जनाब हम आपको भरपूर तरीके से सिक्योर करेंगे और हमारी अवलीन तरजीह होगी। अच्छा, इसमें जो एक और पहलू है जो मैंने कहा कि फ्यूचर, एक तो पाकिस्तान का प्रेजेंट उन्होंने बताया है कि हम कर्ज़ों की दलदल में फंसे हुए हैं। तो हम यहाँ अक्सर डिबेट करते हैं कि हम कैसे इससे कोई माइर से जो कर्ज़ों की है कैसे बाहर निकल सकेंगे। ये जो दलदल है जिसके अंदर हम फंसते चले जा रहे हैं और गर्दन तक तकरीबन धंस चुके हैं, क्या कोई ऐसा वे आउट है, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका है? तो मेरा ख्याल है आज वो उन्होंने डाइवल्ज कर दिया है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि हमारे पास असल में ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पाकिस्तान के पास जो है, अगरचा कि पाकिस्तान हैज़ ए लॉट ऑफ जो आप समझें कि उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी क़यादत जो है पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहती है और दुनिया को बावर करा रही है, उन हालात के अंदर जब आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान क्रैश कर गए हैं अमेरिकन पॉलिसी की वजह से, और ऐसे लग रहा था कि दुनिया एक बहुत बड़े आप समझे फाइनेंशियल क्रंच में जाएगी, फाइनेंशियल एक क्राइसिस है जिसके अंदर चली जाएगी और जा भी रही है और नज़र भी आ रहा है। और ख़ुद अमेरिका जो है जितना वो नुकसान किसी और को पहुँचाना चाह रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसके अपने अंदर जो है उसके जो इम्पैक्ट आए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, अमेरिका के अंदर आ चुके हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इकॉनमी आपको पता है वो छोटी सी इकॉनमी है, वो भी कर्ज़ों में फंसी हुई है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? हाँ। तो जो मेथड बताया गया आज, वो मेथड जो है बहुत बड़ा मेथड है।
اس سے نہ صرف قرضوں سے آپ نکل سکتے ہیں بلکہ وہ جتنا بھی فائنینشیل کرنچ ہے وہ اس سے باہر آ سکتے ہیں، اور وہ ہیں آپ کے منرل کے ریسورسز۔ منرل کے ریسورسز کی بات کروں تو سمپلی اگر میں آپ کو قیمتی پتھروں کی بات کروں تو پاکستان دنیا کو وہ پتھر ایکسپورٹ کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ریفائن یہاں نہیں ہوتے لیکن آپ زر مبادلہ اس سے کماتے ہیں، اور آج آرمی چیف نے اس میں بھی کہا کہ منرل کی جو ساری پاکستان انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاکستانیوں کے پاؤں کے نیچے کھربوں روپے کے، ہم تو شاید 150-200 ارب بلین ڈالر کے مقروض ہوں گے، تو یہاں تو کھربوں روپے کے ذخائر ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں آپ مقروض نہ سمجھیں۔ جو میں آپ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ وہی بات ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے، پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ پاکستان کے پاس آج جو آرمی چیف نے بات ایسے کی ہے، سب جو ذخائر ہیں یا جو وسائل ہیں، ان وسائل پہ قابض کون ہے پھر؟ دیکھیں قابض نہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہیں وہ ہمارے ملک کی دولت ہے، اور ہماری ملک کی دولت پاکستانی عوام کی ہے، پاکستان کی قوم کی ہے، اور ایک حکومت ہوتی ہے اور وہ حکومت 5 سال بدل جاتی ہے، کوئی اور آ جاتی ہے، قابض کوئی بھی نہیں رہتا اس کے اوپر۔ ہاں آپ وہ ایک اس کا ایک علیحدہ پہلو ہے کہ جی وہ 2% اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں اس وقت اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اس وقت تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کیا ایک غریب ملک ہے؟ نہیں، پاکستان تو بہت امیر ملک ہے۔ پاکستان میں اصل مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے، پاکستان کے اندر مسئلہ اس کی ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ جو چلا رہی ہے وہ اس کو نہیں کر پا رہی۔ آج آپ کی قیادت جو ہے پولیٹیکل قیادت اور آپ کی جو ملٹری قیادت ہے وہ اس کو سمجھ چکی ہے، اس سارے مسئلے کی جڑ تک پہنچ چکی ہے، مرض کو سمجھ چکی ہے، اور انہوں نے اس کا حل بھی آج بتایا، وہ ہے آپ کے منرل ریسورسز، اور وہ آج پوری دنیا کے لیے آپ نے اوپن اپ کر دی ہیں۔ منرل فورم کے تحت وہ آپ نے اوپن اپ کی ہیں، پوری دنیا کو انوائٹ کیا کہ آ جائیں بھائی یہ موجود ہے۔ اب اس کی ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں آگے اگر چل کے بات کریں گے کہ یار اس کو اس طرح سٹریم لائن کیا جائے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے، یہ نہ ہو کہ اونے پونے میں ہم اپنے منرل ریسورسز دیتے رہیں۔ فار ایگزامپل جیسے یوکرین کے اندر امریکہ نے ان کو کہا کہ جناب اپنے منرل ریسورسز ہمیں دے دیں سارے، وہ جو خاص ایریاز ہیں، وہ آگے ڈٹ گئے کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس میں تو امریکہ نے ایکسپلائٹ کرنا تھا انہیں۔ تو آپ نے اپنے ریسورسز کو کسی اس انداز میں نہیں کرنا کہ پاکستان کی 2% اشرافیہ جو ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے اور کہیں کمیشن کھا کر باہر کے ممالک کو اونے پونے میں بیچ دے۔ یہ اب آگے کی بات ہے، ٹرانسپیرنسی ایک علیحدہ سے ایشو ہے۔ اچھا، کہ آپ اس کو کیری آؤٹ کیسے کریں گے؟ صحیح۔ کیا اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ پاکستانی کو پہنچے گا یا پاکستانی اسی طرح ہی رہیں گے قرض کے نیچے؟ اچھا، آپ کے پاس منرل ریسورسز تو اتنے زیادہ ہیں، آپ منرل ریسورسز چھوڑ دیں، آپ اس کے علاوہ اور نیچرل ریسورسز دیکھ لیں۔ پاکستان دنیا کا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ گولڈ کے ذخائر جو پاکستان کے اندر ریکوڈیک کے نکلے ہیں اور باقی آپ کے جو نکلے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کا بھی کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ کے سب سے زیادہ ہیں، پاکستان کے اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ آج بھی غریب ہیں۔ ہم 150 بلین ڈالر سے بھی اوپر میں آپ کو پتا ہے کہ مقروض ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مس مینجمنٹ۔ اگر آپ کی ریاست کے جو ارباب اختیار ہیں، جو آپ کے بڑے جن کو آپ کہتے ہیں، آپ کے ٹاپ کے ادارے ہیں، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے ان کی پرائرٹی پاکستان ہے، ان کی پرائرٹی اپنا آپ نہیں ہے، تو وہ اس دولت کو جو پاکستان کے اندر ان وسائل کے شکل میں موجود ہے، اگر وہ اس کو لاتے ہیں اور اس کو پاکستانی عوام اور پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ ماضی میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں ان کی نیتیں اگر اچھی ہوتی تو آج ہم 150 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے قرض نہ میں جو مبتلا نہ ہوتے۔ ایسا وہ ماضی کی حکومتیں ہوں یا پھر موجودہ حکومتیں ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو وسائل ہیں انہیں بروئے کار لانے کے لیے کوئی مضبوط یا مربوط جو حکمت عملی تھی وہ ترتیب دی گئی ماضی میں، یا ابھی تک بھی اس کو اس طرح عمل میں کیا اس جا ڈیبیٹ سکتا؟ میں نہیں، اور ہم صرف یہ نہیں، ایسے صاحب آج وزیر اعظم صاحب یہی بتا رہے ہیں نا کہ اگر آپ ان ذخائر کو جو ہے وہ نکال پہلے تو ہم لیں یہ بات تو کریں پھر نا آپ مصباح کہ یہ ہے کیا، ابھی ہم اس پہ چل نہیں رہے تو ہم نے وہ کیا کہتے ہیں رونا دھونا پہلے شروع کر دیں، واویلا پہلے شروع نہیں، کر وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ تو میں نے یہی وہ کہا تو نا اتنا ہمارا ہے کہ ہم تو قرضوں کے پہلے بوجھ سے آپ کو یہ نجات مل پتا جائے ہونا کیا چاہ رہا ہے نا، یہ تو باقی ایک تو رونا دھونا ہے نا، ایک واویلا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، جتنی مرضی اچھی پالیسی آ جائے گی، عمران خان چونکہ نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو اس لیے پالیسی اچھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ لوٹنے والے ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو۔ میں کہا اس ڈیبیٹ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ایک پالیسی کیا آئی ہے، اس پالیسی پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ اس وقت آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں، اس میں کون کون سے ہیں؟ آپ کے پاس گولڈ ہے، آپ کے پاس تانبا ہے، آپ کے پاس مختلف قسم کی قیمتی دھاتیں ہیں، مثلا یوکرین کے اندر صرف لیتھیم وغیرہ جو ہے اس کے لیے پورا جو کہ بیٹریوں میں یوز ہوتی ہے اور تمام الیکٹرانکس میں یوز ہوتی ہے، تو پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے یہاں پر تو یورینیم تک موجود ہے،
ٹھیک ہے, بہت قیمتی دھاتیں موجود ہیں, اور ان دھاتوں کا پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے ایریا کون کون سے. سب سے پہلے تو اگر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایون پنجاب کے اندر آپ کو ریکور ہوئے ہیں, جو پچھلی گورنمنٹس کے اندر بھی نکلتے رہے اور بعد میں اس میں کام نہیں ہوا, ہم اس کو ہمیں پتہ تو چل گیا ہے یہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کا آپ کو پتہ چل گیا, آپ کو سمندر کے اندر پتہ چلا, لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگانے دے رہا, آپ نے کیا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ چاہتی نہیں کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں کو نکالے اور اپنے استعمال میں لا کے ترقی کرے. پہلے آپ اس بات کو سمجھے. اچھا, عمران خان صاحب کے دور میں ایک خبر آئی تھی کہ آپ کو پتہ سمندر کے اندر آئل کے بہت بڑے ذخائر, انہوں نے بڑے اچھے کنفرم کیا اور پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کو دنیا کے اندر جو گلوب کو کنٹرول کر رہے ہیں اس میں جو بڑے طاقتور قسم کے جو بزنس مین ہیں وہ ان میں سے ایک تیلی بھی ہیں جو تیل کو کنٹرول کرتے ہیں, جس میں ڈک چینی امریکہ سمیت وہ سارے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ تیل اور گیس کے ذخائر جو پاکستان سے نکلے ہیں پاکستان اس کو یوز کر سکے. ہم تو یہاں سے ایران سے پائپ لائن ہی لا سکے. تو دنیا نہیں چاہتی کہ آپ ان ذخائر کو جو آپ کے پاس ہیں اس کو اس طرح ایکسپلور کریں, اس طرح دنیا کے آگے پیش کریں جیسا کہ آج آپ کے آرمی چیف نے اور آج آپ کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے. کیونکہ اس طرح دنیا کے اندر انویسٹمنٹ جب آپ لے کر آتے ہیں اور ساتھ آپ نے کہا ہے کہ ان کو ریفائن کرنا, ان کو ایڈ اپ اس میں کرنا, جو اس کی جو ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے کہ آپ یہاں پر اس کو بھی ساری ٹیکنالوجی کو لائیں, کیونکہ اصل جب اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو ویلیو ایڈیشن سے ہوتا ہے, اس کو ریفائن کرنے سے ہوتا ہے. قیمتی پتھر ہمارے پاس موجود ہے, ہیرا اگر آپ کے پاس موجود ہے, زمرد آپ کے پاس موجود ہے, تو اس کی اصل ویلیو اس وقت نکلے گی جب آپ اس کی تراش کریں گے, اس کی ریفائن کریں گے, اس میں ویلیو ایڈڈ چیزیں کریں گے اور پھر وہ دنیا میں جائے گا تو وہ ریٹ بدل جائے گا. اب پاکستان کے اندر آپ نکال رہے ہیں لیکن ریفائننگ کرنے کے لیے وہ آپ سے کمپنیاں خرید کے باہر لے جاتی ہیں, آپ کو اس کی اتنا معاوضہ ہی نہیں ملتا. تو یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ میرا جو مجھے ان کی ساری باتوں سے لگا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کے اندر ہو اور آئیں, اور دنیا کا ایک بڑا جو ایک ریزرو ہے آپ کی مختلف منرلز کا اور کانکنی کا جو شعبہ آپ یہاں پہ لگائیں, انڈسٹری یہاں پر لگائیں, اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں انڈسٹری لگانی پڑے گی. جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو ایک بہت بڑی سطح پر پاکستان کے اندر نئی انڈسٹری لگے گی. میں نے کئی پروگراموں میں آپ سے یہ کہا کہ دیکھیں سونا گولڈ بہت زیادہ یہاں پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کے جو نوجوان جتنے بے روزگار ہیں, آج اگر گورنمنٹ ایک پالیسی بنا لے کہ ہم نے دنیا کو زیورات کی شکل میں گولڈ بھیجنا ہے, تو پھر آپ کے یہ سارے نوجوان ہیں نا, ان میں اکثریت جو ہے نا آپ کی آرام سے جو ہے وہ ان کمپنیوں میں لگ جائے گی. ٹریننگ دیں ان کو, اور وہ منرل اور ان ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ کی انڈسٹری اس میں سیل کرنا, اس کو بنانا, یہ تو سارے کام پہ لگ جائیں گے. اس طرح بہت ساری آپ کے پاس منرلز موجود ہیں. خود آرمی چیف نے آج بتایا کہ جناب ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس نکالے ہیں جو اس حوالے سے جو ڈسکور کرنے کے حوالے سے ہیں اور اس کو آگے مزید کام کے حوالے سے نالج ہے وہ لینے کے لیے ہم نے بیرونی دنیا میں بھیجے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہاں اسکول, ٹریننگ اسکول کھل سکتے ہیں, اکیڈمیز کھل سکتی ہیں, آپ دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں, ایک بہت بڑا ایک اکنامک ایجوکیشنل نیٹ ورک چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ پورے پاکستان میں انڈسٹری لگ سکتی ہے. اب گولڈ اور اس کی میں بات کروں, یہ جتنے بھی منرلز ہیں, ایون آئل ہے, گیس ہے, کوئلہ ہے, یہ سارے کے سارے صرف بلوچستان میں موجود نہیں ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, گلگت بلتستان میں بھی ہیں, کشمیر میں بھی ہیں, پنجاب کے اندر ہے, سندھ کے اندر ہے. تو کوئی آج وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی اس میں سب سے زیادہ ذکر یہ بلوچستان کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ وہاں پہ جو ذخائر ہیں وہ بنسبت پنجاب وہاں پہ زیادہ ہیں. تو وہاں پہ اگر ذخائر ہیں تو ایسے سب کیا وہاں پہ اس پہ کام کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کو یا وہاں پہ اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اچھے طریقے سے کام کیا جا سکے, کیونکہ وہاں پہ وہ صورتحال پہلی بات یہ ہوتی ہے, سنیں ایک عجیب سی بات ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم محرومیوں کا شکار ہیں. اعتماد میں جب آپ کی بنتی ہے وہ ایک نیشنل پالیسی ہوتی ہے, جب آپ بناتے ہیں نا فیڈرل لیول پہ نیشنل ہوتی ہے, اس کے اندر صوبوں کے اس کے حوالے سے متعلقہ فورم بنے ہوئے جن کے وزیر اعلیٰ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو سر صوبوں کا کردار میں نے وہی کہا نا, اس میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں سارے. اب جب بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوگی وہاں آپ نے دیکھا نہیں, پچھلے دنوں بھی تصویر آئی تھی, پرائم منسٹر بھی کھڑے تھے, چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی کھڑے تھے. وہ ہمارے پاس اویلیبل فورمز موجود ہیں نیشنل لیول کے اوپر, اور اس کے اندر وہ بیٹھ کے بات چیت ہو جاتی ہے. ظاہری بات آپ کہیں پہ بھی کریں گے وہ اعتماد کے ساتھ ہی ہوگا, تبھی ہوگا نا. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. سوال ہے کہ کیا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے, آپ نے کسی نے کوئی ایسا بنائی پالیسی کہ آپ کا, ظاہری بات ہے یہ جو ریسورسز دنیا بھر میں جب یہ ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں, وہ اسی طرح نکالے جاتے ہیں اور دنیا میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کی قیمتیں جو ہیں اس سے ملتی ہیں, اس سے معاوضے ملتے ہیں اور پھر ملک اپنی اکانومی کو صحیح کرتے ہیں.
ہم آج تک ہمارے پاس وہ منرلز ہر چیز موجود ہے, معدنیات موجود ہیں, لیکن وہ دفن ہے, ہم نے کبھی اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو اگر آج آپ کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اب انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا, وہ آپ نے ان کو بھی ویلکم کرنا ہے, آپ نے اپنی پالیسیز کو بہتر کرنی ہے, اور وہ آئے گا. جب وہ آئے گا تو پوری دنیا میں چاہے جنگ لگی ہو, دنیا میں حالات ہو, پاکستان کے اکنامک حالات تو بہتر رہیں گے نا. تو ایک ایسے حالات میں آپ نے ایک نئی پالیسی کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ سامنے آئی ہے, جب پوری دنیا کی اکانومیاں ڈوب رہی ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم ڈوب نہیں رہی, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم تو بھائی کئی ہزار سال تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں, تو آپ ہمارے پاس آئیں. تو بات بھی حقیقت ہے اس کے اندر کہ پاکستان کے تو یہ بالکل ان ایکسپلورڈ پڑے ہوئے ہیں, اور اگر وہ کمپنیاں یہاں آ کے آپ کو کرتی ہیں تو آپ نے ان کو کیا پرووائڈ کرنا ہے, آپ نے ایک اچھا ماحول اور ان کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے. ایسے سب ایک لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بھی تو ایک غیر یقینی صورتحال ہے نا. تو سرمایہ کاری کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ اسی چیز کو دیکھی جاتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جی کیا ہے, بالکل, تو کیا اس کو یقینی بنانا اولین ترجیح جی بالکل ہونے چاہیے. اسی لیے آرمی چیف کا کہنا اور حکومت پاکستان کا یہ جو ایک محیب سائے پاکستان پہ پڑے ہیں ٹیررزم کے, اور اس کے اوپر پورا آپریشن اس وقت شروع ہوا ہے, اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کے اوپر پورا ایک ایکشن لیا جا رہا ہے, اور ابھی در اندازی کرتے ہوئے کتنے جو ہیں خوارج مارے گئے, سارا کچھ یہ اسی عزم کی. کیونکہ آپ کے پاس مسئلہ کیا تھا, آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, لیکن آپ کے پاس اگر ول ٹو ایکشن نہیں ہے, ول ٹو ایکشن, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے ول ٹو ایکشن کے ساتھ ہے. تو بل ٹو ایکشن کو کیسے آپ نے ول ٹو ایکشن یہ ہے کہ انہوں نے اکنامک کو بہتر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں نا, آپ انویسٹر بلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, وہ موجود بھی ہے, دنیا چاہتی بھی ہے لینا, تو وہ آپ نے پالیسی دے دی. دوسری آ جاتی ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ہم سکیور کریں گے, تو سکیور کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی گارنٹی دے گا تو سب سے بڑی قوت آپ کے یہاں پر فوج ہے. فوج کے سربراہ نے کہا جی ہم ہر صورت میں آپ کو سکیورٹی دیں گے, ٹھیک ہے. اب ان علاقوں کے اندر کیا ہے, آپ سمجھے نہیں کہ آپ کے یہاں اتنی بڑی جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ دنیا بھی جانتی ہے کہ آپ کے منرلز ہیں, اگر آپ یہ پالیسی بنا لیں گے تو خطرناک ہوگی. اس لیے اگر افغانستان کے اندر اگر آپ جنگ, دنیا کے بہت سارے عرب ممالک میں آپ جنگ دیکھیں, اگر آپ افریقہ کے اندر دیکھیں, تو وہاں جہاں جہاں منرلز, آئل, گیس اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں, وہاں اس طرح کے جو بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہاں ٹیررزم بھی کرواتی ہیں, وہاں جنگیں بھی ہوتی ہیں, وہاں لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے, تاکہ کوئی اس کو یوٹیلائز نہ کر سکے, اور ایسے گروپ وہاں کر دیے جائیں جو ان کو مرضی کے مطابق دے سکیں. عراق کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہوا, کویت کے اندر کیا ہوا, تو یہاں پر بھی وہ ایک سلسلہ چلایا گیا. لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ ہم اسے کریں گے, فیصلہ کریں گے. اور ساتھ ہی اس دور کے اندر جب پوری دنیا پریشان کھڑی ہے, کسی کو گیس چاہیے, کسی کو شاید کوئلہ چاہیے, کسی کو آئل چاہیے, کسی کو ہیرے چاہیے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کسی کو کوئی اور معدنیات چاہیے, تو پاکستان کے پاس, دنیا کے پاس جو ہے نا, شاید کسی ملک کے اندر کوئی ایک چیز ہے, کسی کے پاس دو چیزیں ہیں, عربوں کے پاس آپ دیکھیں تیل اور گیس ہے, پاکستان کے پاس تقریباً سارا کچھ ہی ہے. اللہ نے یہ اتنا بلیس ملک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کارکن بھی موجود ہیں, ہمارے پاس انجینئر بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو تھوڑی سی ٹریننگ چاہیے اور آپ کی انویسٹمنٹ چاہیے, آئیں آپ کو ہر چیز یہیں سے مل جائے گی. تو پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے, اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپرٹس بھی ہیں, اور ایکسپرٹس بھی ہیں, اور ٹرین کرنے کی ضرورت بھی ہے. وہ ظاہری بات ہے, جب گورنمنٹ یہ پالیسی بنائے گی, جب انویسٹر آئے گا, جب ایک چیز ہے, آج آپ نے اناؤنسمنٹ اس کی ہے, اس فورم کے اوپر زیادہ تر آپ نے جو آپ کو فوری طور پر جو لوگ آ سکتے ہیں یا ممالک اس میں انٹر ہو سکتے ہیں, اس میں سعودی عرب ہے, اس میں قطر ہے, اس میں یو اے ای ہے, اس میں ایران ہے, اور بہت سارے اور ممالک ہیں جو یہاں پر آ سکتے ہیں. تو ایک اوپن آفر کیا ہے, وہ ایس ای او کانفرنس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ایک فورم بنا ہے یہ ایک بہت اچھا فورم ہے. اور لیکن اب آ جاتے ہیں اگلی طرف, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا, جی میں ذرا اس پہ بھی ڈسکس کر لیں. ضرور. اب کوئی بھی پاکستان کے اندر بہت سارے 5 سالے منصوبے اچھے بنے, 5 سالہ, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ خرابیاں بھی آئیں, سارا کچھ ہونے کے بعد اس کی وجہ ہے کرپشن, اس کی وجہ ہے مس مینجمنٹ. اب یہ جو دو پہلو ہیں, اگر ٹھیک ہے ہماری جو ملک کی قیادت ہے, عسکری قیادت, ہم ان کے اوپر بھی یہ بات رکھیں گے کہ جناب ماضی کا آپ تجربہ دیکھ لیں کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر ہماری قوم قرضوں میں ڈوب گئی ہے تو اس کے پیچھے کرپشن ہے. تو آپ نے اس کے اوپر کیسے بند باندھنا ہے, کیا اس کے اوپر بھی کوئی اسپیشلی ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے, اس کے اوپر پونڈر اوور کیا گیا ہے, وہ پالیسی کیا ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ وہ پالیسی بھی لانی چاہیے سامنے, آگے چل کر تیار کی جانی چاہیے. اور میرا خیال ہے شفاف پالیسی کی بات آرمی چیف نے آج کی ہے کہ وہ پالیسی جو بالکل شفاف ہونی چاہیے. اچھا وہ شفاف ہوگی اور پتہ چلے گا کہ یار پاکستانیوں کو جو اصل تو اس میں سٹیک ہولڈر جو ہے نا, یہ سارے آپ کے ادارے چھوڑیں, سب سے بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں پاکستانی ہیں,
جو اس وقت بھوک اور ننگ میں مبتلا ہیں. یہ ساری پالیسی سے ان کو کیا ملے گا؟ کیا ان کی زندگیاں بدلیں گی کہ اگلے 100 سال وہ ایسے ہی رہیں گے؟ یہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کی لیڈرشپ نے, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے, اگر وہ یہ ان کی پالیسیز سے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ آیا تو اس ساری پالیسی کا اس ملک میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. شاید کچھ لوگ تو بہتر آ جائیں, ہو جائیں, لیکن اوور آل جن مسائل میں ہم گھرے میں اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے. تو پرائرٹی جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ آج پالیسی آ گئی, آپ نے یہ بتا دیا, جب یہ انویسٹر آنا, اور انویسٹر آئیں گے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں وہ آ ہی جائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ جو انویسٹر دنیا میں آ رہے ہیں یہاں پر, ان سے کمیشن لے کے ان کو دیا جا رہا ہے کہ وہ کمیشنوں کے بغیر ایک آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, پروجیکٹس لا رہے ہیں, اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے اور پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. تو اگر وہ کمیشنوں اور پھر در کمیشنوں ان چکروں میں چلے گئے تو پھر یہ بھی ایک آئی واش ہے. جیسے یہ تو عوام جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے یہ امید تو دلائی جا رہی ہے اور اس طرح کی اچھی اچھی پالیسیز جو ہیں وہ بتائی بھی جا رہی ہیں. اب ریکارڈ ایک منصوبے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ ریکارڈ ایک منصوبے کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے. اب اگر پچھلے دور حکومت میں جائیں تو اس طرح کی اچھی باتیں سابق جو وزیر اعظم ہیں بانی پی ٹی ان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ تو ابھی بھی ریکارڈ ایک منصوبے کا پورا کریڈٹ خود لینے کو تیار بیٹھے تھے, لیکن پیش رفت ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں آج کی جو پیش رفت ہے وہ حوصلہ افزا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے میں بتاؤں, پاکستان نے بہت ساری حکومتیں جن پہ کرپشن کے بہت سارے الزامات لگے ہیں, مس مینج کے, بد نظمی کے لگے ہیں اور خیانت کے لگے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کریں, پاکستان جب آپ کو ملا تھا نا, اور آج تک پاکستان نے ان تمام سمجھیں کہ علتوں کے باوجود بہت ترقی کی ہے. صحیح. ایک دور تھا پاکستان کے اندر, یعنی وہ لاہور کے اندر چند ٹریفک اشارے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آج پورا ایک ٹریفک کا سسٹم ہے. اب تھوڑی دیر کی سوچیں, بہت سارے نالائق لوگ آئے, بہت سارے کرپٹ لوگ آئے, اس کے باوجود پاکستان نے کسی نہ کسی شکل میں ترقی کی ہے. ہم ویسے بھی ناشکری قوم ہیں, ہم اپنی ترقی کو بھی نہیں دیکھتے. پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے پاس غالباً شاید ڈیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان میں ڈیم بھی بنے. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے پاس سڑکوں کا اتنا بڑا نظام نہیں تھا, لیکن آج سڑکوں کا, موٹر ویز کا ایک پورا نظام آپ کے پاس موجود ہے. انہی کرپٹ لوگوں نے بنایا ہے. ہم نے کچھ کیا بھی ہے, ہمیں اس کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہر دور میں ان علتوں کے بعد جملہ ٹھیک ہے, ہم ابھی کرپشن کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ اگر وہ کرپشن کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, اتنے سالوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کہ پاکستان کی ترقی کیا نہیں ہوئی؟ کیا یہ سڑکیں نہیں بنی, ڈیمز نہیں بنے, ایئرپورٹس نہیں بنے؟ بتائیں مجھے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ابھی تک ہم نے کچی سڑکوں پہ ہی سفر کرنا تھا, تو ابھی لاہور جیسے شہر میں بھی ترقی کی نا, ہم نے جو ہے وہ گیس میں روٹیاں نہیں تو اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ نے ایک لفظ پکڑا ہوا ہے 75 سال, اب 75 سال سے کیا ہم ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ شارٹس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے سڑکوں پر؟ 75 سال سے ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں آ کے کوئی روٹی دے, ایسا بھی نہیں ہے. ہمیں جو تصویر ہے جو ہے اس کی جو پکچر ہے اس کو صحیح پورٹری کرنا چاہیے. پورٹری یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے, لیکن پاکستان نے ترقی کی ہے, عوام کو بہت ساری سہولیات بھی ملی ہیں, لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اگر فرض کیا 15% یا 20% اس کو 80% ہونا چاہیے تھا یا 100% ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. ہم نے اس کی بات کرنی ہے. اب یہ ہے کہ جو ہوا ہے ہم اس پر بھی کیا کہتے ہیں مٹی پھیر دیں کہ جناب وہ ہوا ہی کچھ نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ایک نظام ہوا ہے. آپ نے یہاں میڈیا کا ریولوشن دیکھا ہے, اب اس میں کوئی غلط چیزیں بھی ہوں گی, ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت ہم, یہ صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا میں اس وقت جو امپیکٹس آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ بلینز آف روپیز جو ہیں امریکوں کے خود ڈوب گئے ہیں ایک فیصلے سے, ٹرمپ کے. اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں امریکہ کے فائدے میں بات کر رہا ہوں. ایسے صاحب ابھی بھی ہم اپنی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی جو ہے وہ 74,000 جو اس کا ارب ہے وہ ہمارا بھی مجموعی قرضہ ہے. پھر تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ دیکھیں اس میں نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم ہر پالیسی ہم نے بنائی ہے, ہم گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں, کہیں پہ تو غلط پالیسیز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ $150 بلین یا $200 بلین اتنے بڑے ذخائر کے سامنے 74,000 ارب کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, 74,000 ارب نہیں, میں بتا رہا ہوں تقریباً $200 بلین کے قریب ہمارا قرضہ ہے. اوور آل 150 سے اوپر ہے. یہ سارا قرضہ ایک منرل کے اندر اگر ہم ڈیل کر لینا, ایک چھوٹی سی ڈیل, تو یہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اعجاز صاحب, عالمی منڈی میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں 2 سے 3% کمی واقع ہوئی ہے. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں
تو اس کا ریلیف عوام کو تو پہنچنا چاہیے. تو کیا پاکستانی عوام کو کوئی تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی؟ چونکہ آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے بڑی خوشیاں بھی منائی ہیں نون لیگ والوں نے, گورنمنٹ نے, کہ انہوں نے شاید تاریخہ کو بہت بڑا ریلیف جو ہے عوام کو دے دیا پیٹرول کی کمی کا. اچھا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک آئی واش تھا, ایک فارس تھا, ایک دھوکہ تھا, ڈھونگ تھا. اس لیے کہ اگر میں باقی بھی اتنے چھوڑے نا, ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اس کا ریلیف بھی نہ کروں, تو جو خود انہوں نے ریلیف دیا اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ جب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا اس سے چند دن پہلے انہوں نے 10 روپیز جو ہے 10 روپے لیوی لگائی تھی اس کے اوپر, ٹیکس جو ہے اچھا پیٹرول کی مجموعی قیمتوں پہ. تو 10 روپے بڑھا کر اگر آپ نے 7-8 روپے کم کر دیا یا 7 روپے کم کر دیا, تو اس کا مطلب 3 روپے تو پھر بھی رہے نا ان کو. تو قوم سے آپ تعریفیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تعریفیں کریں, ان کو سراہے, اور آپ نے کیا کیا ہے, صرف لیوی کی قیمت لگا دوں تو کوئی قیمت کی جو ہے کمی نہیں ہوئی پیٹرول کے اندر. تو اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حکومت کا ایسا کیوں ہوتا ہے جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر اس کا ریلیف عوام کو ملتا کیوں نہیں ہے, پہنچتا کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اس کی ذمہ دار گورنمنٹ کو نہ ٹھہرائیں. گورنمنٹ ہی ہوتی ہے, دینا نہیں چاہتی تو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ دار, نہیں دینا چاہتی. تو پھر ترقی کی باتیں اور معیشت کی استحکام کی باتیں اور وہ سارا کچھ وہ اچھی باتیں. دیکھیں بظاہر تو 7 روپے کم ہوا ہے, لیکن 10 روپے کم کر کے 10 روپے زیادہ کر کے 7 روپے کم کر دینا, وہ حساب تو برابر ہو گیا. برابر ہے نا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آئی واش ہے. اگر آپ واقعی حکومت یعنی عوام کے ساتھ آپ سنسیئر اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں کریں. آپ گمک کیوں کرتے ہیں, پولیٹیکل گمک کیوں کرتے ہیں, آپ یہ دھوکے بازی کیوں کرتے ہیں, کرتب بازی کیوں کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ جو ہے. میں اس بالکل پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ آپ نے کہا اور آپ نے کون سی قیمت کم کی ہے. دوسری بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب قیمتیں کم ہوتی ہے ویسے بھی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ 2 سے 3 ماہ کے بعد آپ کو ریلیف ملتا ہے. لیکن گورنمنٹ نے اگر آج فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے کہ یہ جو آیا ہم اگلے جب 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد قیمتوں کی سیٹلمنٹ کریں گے اس میں نیچے لے آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. بہرحال 7 روپے جو ہے کم کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر یہ کوئی مزید 10-15 روپے نیچے جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی وہ لیوی بڑھا کے اسے 10 روپے نیچے آ گئے تھے, 15 روپے نیچے آ گئے تھے, قیمتوں میں کمی ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں وہ کر دیں, کیونکہ انہوں نے خود بات کیا. آج انہوں نے 2 بڑی اہم چیزیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے پوری دنیا کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں منرلز ریسورسز کے اندر ہمارے ساتھ آ کے کام کریں. تو ظاہری بات ہے جب منرل ریسورسز آپ کریں گے تو وہاں پر کوئی کانکنی کی کوئی فیکٹری لگے گی, کوئی کیا کہتے ہیں آپ کو وہاں کارخانہ کوئی لگے گا, اور اس کی ٹریننگ کا کوئی وہ سب کے سب بجلی سے وابستہ ہے. وہاں بجلی آئے گی تو بجلی اگر مہنگی ہوگی تو وہی بات آ جاتی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن تو مہنگی رہے گی. تو ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بلینز روپیز کے منرل ریسورسز موجود ہیں. تو بھائی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو بجلی کو سستا کریں. اور جو اگر آپ وہ تو وہاں تو $200 ارب بھی کوئی میٹر نہیں کرتے, وہ تو شاید کسی ایک منرل میں ڈیل میں ہی آپ کے وہ سیٹل ہو جائیں گی ساری چیزیں. تو عوام کو تو ریلیف دیں, اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہوا ہے سستا سارا کام تو وہاں پہ بھی سستا کریں. لیکن میرا خیال ہے شاید پاکستان کی جو اس وقت اکانومی ہے, جو امریکن جو آپ کو لگا ہے نا 29% کا جو آپ کو پتہ ٹیرف لگا ہے, وہ بہت خوفناک ہے پاکستان کے لیے بھی. ظاہری بات ہے آپ کا ایک بڑا جو تجارتی پارٹنر ہے, جو آپ کی جو ایکسپورٹ کا ایک جو سلسلہ ہے وہ آپ کا امریکہ کے ساتھ ہے. اور وہاں پہ 29% بڑھ جانا, پاکستان کی اس سے برآمدات اور کم ہو جائیں گی. پاکستان کا جو مال وہاں جا رہا ہے اس کے اندر وہاں انڈیا ہے اس کو ذرا کم لگایا گیا, بنگلہ دیش کو زیادہ لگایا. وہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, وہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ وہاں پر جو مال بھیجیں گے وہ بھی ہمارے سے کمپیٹ کریں گے. اور اب ضروری نہیں کہ پھر امریکن ہمارا مال ہی خریدیں اتنے زیادہ, جب 29% اس میں ٹیرف لگ جائے گا تو سب بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری پہ اس وقت زبردست دباؤ آئے گا. ایسے دباؤ کے ساتھ اگر بجلی مہنگی ہوگی تو پھر وہ انڈسٹری تو میرا نہیں خیال کہ سروائیو کرے گی, وہ تو بہت جلدی تیزی سے نیچے جائے گی. اچھا صاحب, اگر ایسی صورتحال میں بجلی مہنگی کی بات ہوگی تو پھر آج بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو ہے وہ اصلاحات ہم کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ ان کو کرنی پڑے گی. دے ول ہیو ٹو. نہیں کریں گے تو اس وقت جو دنیا کے اندر, کیونکہ آپ نے جو بھی پروڈیوس کرنا ہے وہ دنیا میں بیچنا ہے, آپ کی برآمدات ہے نا, آپ نے مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے. تو جو آپ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے, پارٹنر ہے, وہ امریکہ ہے. امریکہ میں آپ کی صورتحال یہ ہے کہ 29% آپ کے اوپر, پھر آپ نے اس کا مطلب دوسری مارکیٹس ابھی دیکھنی ہے. تو مارکیٹس میں جب آپ دیکھیں گے اگر امریکہ میں آپ کی چیزیں نہیں جاتی تو پھر آپ یہاں ریجنل مارکیٹس دیکھیں گے جہاں آپ ایکسپورٹ ہو سکے, کیونکہ پورا آپ کا اکنامک جو آپ کا اس وقت اسٹرکچر کھڑا تھا وہ سارا چینج ہو گیا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا. اچھا اب اس کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا وہ تیزی سے بڑھ گیا ہے, اچھا خاصا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا اس کے اندر. اور پھر آپ امپورٹ اگر کریں گے امریکہ سے تو اگر امریکہ کے اوپر آپ نے نہیں لگائی کوئی اور, آپ نے بھی ٹیرف نہیں لگایا, جیسے امریکہ نے آپ کو دھمکی دی اور اسی میں خریدیں گے,
تو یہ آپ کا جو ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہو جائے گا. اچھا برآمدات جب وہ درآمدات اب زیادہ آ جائیں گی آپ کے, اور وہ بھی آپ اس کے ان کے اوپر تو کچھ وہ تو آتی جائیں گی اور زیادہ ہو جائیں گی, تو آپ کی انڈسٹری جو ہے یہاں بیٹھتی چلی جائے گی. بجلی ہوگی مہنگی تو وہ کیا کریں گے, یعنی کولیپس ہی کر جائیں گے نا آپ سارے. وہ جب تک کوئی انویسٹر آپ کے پاس آئے گا منرل, وہ تو بات کی بات ہے. ابھی آپ نے اپنی اس کو کیسے بچانا ہے, اسی طرح بچانا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں. کاسٹ آف پروڈکشن اگر وہاں سے آپ کا ٹریڈ کا جو آپ کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے یا وہاں ٹیرف بڑا ہوا ہے, تو آپ بجلی میں آپ کم کریں گے تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو اس کو کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ چلے امریکہ نہیں بیچے گا اپنی چیز کہیں اور بیچ دے گا. کیونکہ جب دنیا میں باہر آپ کی برآمدات جائیں گی, چیزیں بکیں گی, تو آپ کے پاس فارن ایکسچینج آئے گا. فارن ایکسچینج ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی اکانومی کو اسٹرانگ کرے گا, آپ کا ملک مضبوط ہوگا. وہ فارن ایکسچینج کیسے آئے گا اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ابھی بھی اتنی زیادہ ہے. آپ نئی قیمتیں کم کر رہے, دنیا میں پیٹرول کم ہے, باقی جگہوں پر وہ چیزیں سستی, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, وہاں وہ جو خریدار ہے اس نے ان ممالک میں جانا ہے کہ آپ کے پاس آنا ہے. تو ایسا صاحب, اگر پاکستان امریکہ کے بجائے کوئی متبادل تلاش کرتا ہے تو کیا وہ اتنا ہی فائدہ مند ہوگا پاکستان کے لیے جو کہ وہ ڈالرز جس کے عوض آپ وصول کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اگر امریکہ ان پر لگا رہا ہے ٹیرف تو وہ بھی لگا رہے ہیں. اب پاکستان کے پاس ایسا آپشنز ہے کہ پاکستان پاکستان کی گڈ جو ہیں سب سے زیادہ تو امریکہ میں ہیں, پھر آپ کے یورپین کنٹریز ہیں, اور پھر آپ کے یہ ہیں کہ آپ کے پھل فروٹس وغیرہ جس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے یہاں پہ سعودیہ اور یہ آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر اور عرب ممالک میں جاتے ہیں. تو یہی آپ کی ٹریڈ ہے. کچھ آپ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں اور اس طرف تو شاید ملیشیا انڈونیشیا اتنی آپ کی نہیں ہے. تو اب آپ نے نئی منڈیاں بھی ڈھونڈنی ہیں. آپ کے جو یہاں پر جو انڈسٹریل بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا جو بھی آپ کا یہاں ایکسپورٹر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اب دو طرح کی لڑائی لڑنی ہے. ایک تو اس کو یہ لڑنی ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, اس کو سستی چیز ملے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے دنیا کی مارکیٹ کے اندر. دوسرا ہے کہ وہ ابھی دیکھنا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ امریکہ کے ساتھ اب یہ جو ٹیرف لگا ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کتنا اس کو امپیکٹ آتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرے گا. ساری چیزیں گورنمنٹ یقیناً دیکھ رہی ہوگی. اچھا, اور لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ایک ایفرٹ ہے کہ جی ٹرمپ جا کے کو منا لیا جائے کہ جی آپ اسے نہ کریں. لیکن ٹرمپ صاحب جس موڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ تو بالکل ایسا نظر نہیں آ رہے. وہ تو دنیا کی اکانومیز کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح. انہوں نے اپنی بھی تباہ کر لی. امریکہ کی جو وہ ایران سے ممکنہ جوہری ڈیل پر جو براہ راست مذاکرات ہیں ان کی بھی تصدیق کر دی گئی. اچھا, یہ بڑی امریکہ کی اور ایران کی لو اینڈ ہیٹ سٹوری جو ہے نا بڑی عجیب سی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور جب یہاں پر کبھی آپ نے دیکھا بہت زیادہ دھمکیاں ایران دیتا ہے امریکہ کو تباہ کرنے کی, پھر امریکہ بھی کہتا ہم کر دیں گے. اور یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے یہ سارا سلسلہ اس سے بھی زیادہ کا چل رہا ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ساری ایک سوڈو فائٹ ہے, ایک جلی سی نورا کشتی نہیں کہتے. اچھا, اور یہ بندھن میں بندھے بھی ہوئے ہیں. اور امریکہ ایران کی بظاہر پالیسی نعرے جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن اس کی ساری پالیسیاں امریکہ کو اور اسرائیل کو فیور کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور اس وقت جو آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں نا اسرائیل پہ اتنے حملے ایران نے کیے, وہ اچھا پہلے تو راکٹ پہنچتے 24 گھنٹے لگ جاتے تھے کہ جی وہ راکٹ نکلا. اچھا پھر دوبارہ ہوئے بھی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے جو جو بر اعظمی میزائلز ہیں جو وہاں پر جا کے لگے اسٹرائک, انہوں نے کہا جی بڑی ان کی رینج اور بڑی, اچھا وہ تو پھول جڑیاں سی لگیں. کوئی ایک ان کا بندہ بھی ذبح تو دوری کی بات ہے, زخمی بھی نہیں ہوا ان کا اسرائیلی فورس کا آدمی جو ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ایران نے ابھی حماس کے جو لوگ تھے, ان کے جو لیڈر تھے, ان کے تہران کے اندر جو ان کی جو شہادت ہوئی ان کے, اور پھر بڑے دھمکیاں دی ان کے اندر جو اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ سارا کچھ کر دیا. ایران نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور آج پورا غزہ برباد ہو گیا. اور وہ جو بچوں کے چیتھڑے ہم نے اڑتے ان کے جسموں کے دیکھے ہیں وہ ایران کے لوگوں نے بھی دیکھے ہیں. تو ایران نے کون سا وہاں حملہ کر دیا, کیا کر دیا ایران نے؟ ایسے سب وہ اپنے جو سربراہ ہیں ان کا وہ بدلہ نہیں لے سکے. اچھا لے سکے. اور پھر امریکہ, آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانین جب ہوئے تھے, ایک جنرل جو تھے ان کی شہادت ہوئی, تو امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے یہ بیان دیا کہ جناب ایران نے ہم سے پوچھا تھا اور پھر ہم نے وہ ان کے مرضی سے میزائل کہیں اور مار دیے تھے, یہاں وہ جو بھی سلسلہ تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک اندر سے توہین ہے. اور جو بھی ایران دھمکیاں دیتا ہے اس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر امریکہ کا اسلحہ بھی بکتا ہے, سارے گھبرا جاتے ہیں. اور ایران کی آج تک کی پالیسیاں صرف دھمکیوں تک ہیں. اچھا ابھی آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کے جو مین لیڈر ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بالکل کسی صورت میں مذاکرات نہیں کریں گے, اور اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک تھرڈ پارٹی, انہوں نے کہا امارات والوں نے کو خط پہنچایا اور یہ سارا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے. اب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائی لیول ہے. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی ان کا جو ایٹمی قوت جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے, ان کو اجازت نہیں ہوگی. تو یہ اندر سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مڈل ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے, جو آپ یہ سمجھیں اسرائیل جو کرنے جا رہا ہے,
اس کے راستے میں اگر بظاہر بھی نظر آتا تھا ایران کھڑا ہوا، آنے والے دنوں میں عملاً ایسے اقدامات ایران کے امریکہ کے ساتھ مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد کوئی تھوڑی بہت کوئی امید ہوتی ہے نا. غزہ میں جو کہ جو اسرائیل کی بربریت ہے وہ جاری ہے، اب اسرائیل کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے، امریکہ کے ساتھ ایران کی جوہری ڈیل ہوتی ہے، چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ پھر ایران کو آپ سمجھ لیں ان کا جو کردار ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ اینٹی اسرائیل ہے، اس کا کردار آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکنز ہیں اندر سے، اور باہر سے وہ اس طرح کر رہے ہیں. قیدیوں کے حوالے سے ایسے صاحب بڑی خوفناک باتیں جو جی، ہیں وہاں پر جو وہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ناظرین سے شیئر دیکھیں، بڑے کریں دل کہ ایک خراش. ظلم اور جبر وہ بربریت تو جاری ہی ہے، لیکن قیدیوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ ناظرین آپ مجھے یہ دیکھیں، بات سنیں مصباح، وہاں پر آپ نے بھی مناظر دیکھے، میں نے بھی مناظر دیکھے. وہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ ایک اور کربلا جو ہے موجود ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں ان کو سمجھ لیں کہ ایک اور کوفہ بے حسی اور غیر انسانی بربریت و وحشت کا ایک ایسا ننگا ناچ ہے جو اس وقت غزہ میں کھیلا جا رہا ہے اور سارے دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ مجھے بتائیں بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں، جب عورتوں کے سہاگ وہاں لٹ رہے ہیں، جب مائیں وہاں بہن کر رہی ہیں، بہنیں جو ہیں وہ آہو بگاں کر رہی ہیں، تو وہاں پر آپ مسلم امہ تو میرا خیال ہے برائے نام ہی کوئی رہ گئی ہے. اور 57 جو ممالک ہیں ان کا کردار، اس میں ایران کا کردار دیکھ لیں، یہ جو چیمپئن ہے، اس میں سعودی عرب کا کردار دیکھ لیں جو امہ کا لیڈر ہے، اس میں چھوڑے نا اسلامی فورس بنی تھی جو اسلامی ممالک کے لیے، جس کے ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ گم ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں، نہ آرمی چیف کا پتہ ہے یعنی رحیل شریف صاحب کا پتہ ہے، نہ وہ 57 اسلامی ممالک کی کسی فوج کا پتہ ہے. اور وہاں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر اتنے خوفناک ہے کہ دل دہل جاتا ہے. کتنی دیر انسان صدمے میں رہتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز جب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہوتی ہیں. معصوم بچے کیا مطلب وہ تو آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری پیغامات بھی انہوں نے نشر کروا دیے، لیکن کسی کو کوئی فرق پڑا نہیں. یعنی ان ایٹم بموں کا، ان میزائلوں کا، وہ ترکی کے ڈراموں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ایران کی دھمکیوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے میزائلوں اور ایٹم بموں کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے سامنے یعنی پوری صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، یہ تقریباً 60-70 ہزار کے قریب جا چکے ہیں. پورا غزہ ملیہ ملیٹ کر دیا. یہ مسلمان ہے نا. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ باقی کس کو درد نہیں ہوگا؟ امت مسلمہ میں صرف اس کو درد نہیں ہوگا جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے. ان کا امت یہ تو ان کو ان کی امت کا درد ہے، جس کو نہیں ہے تو سمجھ جائیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور یہ جو جتنے میزائل اور یہ ساری باتیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ باری جو ہے نا سب کی آنی ہے اور باری باری آنی ہے. شام اور لیبیا کی شروع ہو چکی ہے، لیبیا کی تو پہلے ختم ہو چکی ہے، شام اور لبنان کی اس وقت چل رہی ہے. اس کے بعد جو باری آئے گی وہ مصر، اور آپ کو نظر آئے گا عراق میں تو خیر آلریڈی ان کی حکومت ہے، اس میں آپ کو ایران بھی ساتھ ان کے آتا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے جو میں فورسی کر رہا ہوں، یہ سارے معاہدے و شاہدوں کے بعد آپ کو لگے گا ایران بھی ان کے ساتھ سیٹل چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کی باری آئے گی، اس کے بعد سعودیہ کھڑا ہے، اس کے بعد آپ کا یہ مصر اور اردن، مصر کر لیں، اور اس کے بعد سعودیہ کھڑا ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے پہلے ہی سارا سلسلہ شروع کیا. بچے گا کوئی نہیں، ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے میں یہ آگ پہنچے گی. آج اگر آپ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آپ کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھے گا. بالکل، آج اگر آپ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھے گا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.